नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात की सीरीज चल रही थी, जिसमें से हम हुजूर सल्लल्लाहु तीन उम्महातुल मोमिनीन को हम पढ़ चुके हैं, हजरत खतीजा, हजरत सौदा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आज हम पढ़ेंगे चौथी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत हफ्सा जो था इनका नाम था और कुरैश के खानदान अदी से थी। और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर फारूक की बेटी थी और इनकी वालदा जो थी हजरत ज़ैनब बिनते मतऊन थी, जो बहुत बड़ी जलीलुल कदर सहाबिया थी। अजीबुल मर्तबत सहाबी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मतून हजरत हफ्सा के मामू और फकीह सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उनके हकीकी भाई थे। यानी कि देखिए उनका बैकग्राउंड कितना इस्लामी था और स्ट्रॉन्ग था रिलीजियसली। तो हजरत हफ्सा जो थी बासत नबी से 5 साल कबल पैदा हुई थी। इनका जो पहला निकाह था हजरत खुनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन हज़ाफा बिन कैस बिन अदी से हुआ, जो बनु सहम से थे। वो दावत हक के इब्तिदा में ही जो थे इस्लाम कबूल कर चुके हुए थे और हजरत हफ्सा भी उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुकी हुई थी। तो हजरत खुनैस जो उनका हजरत हफ्सा के जो पहले हस्बैंड थे, बाद बासत हिजरत जो थे हिजरत करके हबशा चले गए थे सन 6 में ना ईस्वी में। तो हिजरत नबी से कुछ अरसे पहले मक्का वापस आए और फिर हजरत हफ्सा के साथ हिजरत करके मदीना चले गए थे। हजरत खुनैस के बारे में आता है कि वो इंतहाई एक जांबाज सिपाही थे। कहते हैं कि 2 हिजरी में जब गज़वा बदर हक व बातिल का जो बहुत बड़ा मार्का पेश आया, तो इसमें इन्होंने बहुत जोश और वलवले के साथ शिरकत की। और 3 हिजरी में जब फॉरवर्ड बाय गज़वा उहद हुई, तो उसमें भी इंतहाई शुजाअत जोहर दिखाए और मर्दाना वार लड़ते हुए शहीद हो गए। और कहते हैं इसी हालत में उन्हें उठा के मदीना ले जाया गया, लेकिन इलाज के बावजूद जान भर ना हो सके और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेवा हो गई। और कहते हैं कि जब इनकी इद्दत का जमाना पूरा हुआ, आप इसे अंदाजा लगाएं हजरत हफ्सा क्या थी, मुसलमान थी, उनके पहले हस्बैंड भी मुसलमान थे, बल्कि जांबाज सिपाही थे और शहीद थे। तो जब हजरत हफ्सा का इद्दत का जमाना पूरा हुआ, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके निकाह सानी की फिक्र हुई, यानी कि दूसरे निकाह की। तो आप ये देखें कि अरब माशरा जिसको हम कहते हैं कि शायद बैकवर्ड था, वो इस लिहाज से औरतों का किस कदर उनको ख्याल था कि जैसे ही वो बेवा हुई हैं और उनकी इद्दत पूरी हुई है, तो फौरन फिक्र लग गई कि उनकी दूसरी शादी कर दी जाए। कहते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तखलिया में यानी कि अलैदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक से हजरत हफ्सा का जिक्र किया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका इल्म नहीं था। चुनाचे उन्होंने हजरत अबू बकर को हजरत हफ्सा से निकाह कर लेने के लिए कहा गया, उनके लिए उसके लिए कहा गया और वो खामोश रहे। अब हजरत उमर जो थे, मतलब उन्होंने हजरत अबू बकर को कहा था, उनको प्रपोज किया था कि आप हजरत हफ्सा से निकाह कर लें। फिर वो हजरत उस्मान के पास गए। तो उस जमाने में हजरत रुकैया जो थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी, उनका इंतकाल हो चुका था। हमने बहुत डिटेल से ये पढ़ा है। और उन्होंने कहा, हजरत उस्मान ने फरमाया कि मैं भी निकाह नहीं करना चाहता, यानी कि उनकी भी रिसेंटली उनकी बीवी फौत हुई थी। तो अब हजरत उमर फारूक जो थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तमाम हालात बयान किए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह ऐसे शख्स से क्यों ना हो जो अबू बकर और उस्मान दोनों से बेहतर हो। आपको समझ आइए कि पहले जो थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत हफ्सा के वालिद थे, उन्होंने पहले हजरत अबू बकर को पेशकश की, वो खामोश हुए। हजरत हजरत उस्मान को कहा, तो हजरत उस्मान जो थे अभी गम में नढाल थे, उनकी बीवी फौत हो गई थी। और हजरत अबू बकर इसलिए खामोश थे क्योंकि उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह की उनके साथ ख्वाहिश का इजहार किया। और
اب ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بھی فرمایا تھا کہ حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو نوروں والے، یعنی کہ یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیٹی حضرت رقیہ تھی، پہلے وہ ان کے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اور پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان اتنے پیارے لگتے تھے کہ آپ نے اپنی دوسری بیٹی جو تھی ام کلثوم ان کے نکاح میں دے دی۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کچھ واقعات ہیں جو حضرت حفصہ سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ واقعات ہیں، کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے ہاں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد خانے میں مشغول ہو گئے، جو کسی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیتاً بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ کو ظاہر ہے انسٹنکٹ وائز وہ تھوڑا سا ان کو رشک ہوا کہ یہ ان کے پاس زیادہ ٹھہرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی جو سوکن جو تھی حضرت حفصہ کو اپنے ساتھ، یعنی کہ وہ ایک اسکیم میں شامل کیا، اور وہ حضرت حفصہ کے پاس گئیں اور پورا واقعہ بیان کیا کہ جب رسول کہ وہ جو تھے حضرت زینب کے پاس زیادہ ٹھہرتے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ نے کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ اب یہ ایک لطیف اشارہ تھا۔ مغافیر ایک سارٹ کا پھول ہوتا ہے جسے شہد کی مکھیاں چوستی ہیں، اور اس میں تھوڑی سی ناخوشگوار سی بو ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے سخت نفرت تھی، اینی سارٹ آف اسمیل۔ تو مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ہاتھ سے جو شہد کھایا، اس کی وجہ سے مغافیر کی بو دہن مبارک سے آتی ہے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا کہ مغافیر کی وہ آپ کی دہن مبارک سے آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کبھی شہد نہ کھاؤں گا۔ آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت تحریم، اس پر آیت تحریم نازل کر دی، اور کیا کہا، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتعی مرضوات ازواجک۔ سورہ تحریم کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ تو اس کی بہت ڈیٹیل ہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اور اللہ نے کوئی چیز بے فضول نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اور بہت سے پورے قرآن میں لسٹ آف تھنگس بتائی ہوئی ہے کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں۔ تو ہم خام خواہ، جو ہمارے لیے بھی لیسن ہے بینگ ہم سب مسلمانوں کے لیے، ہم خام خواہ قسم نہیں کھا سکتے کسی چیز کو، حلال چیز کو اپنی کسی وجہ سے ہم اس کو حرام ٹھہرا لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیڈر تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس وحی میں ان کو یہ سمجھایا کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات اسکالرز یوں بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کوئی راز کی بات کہی اور وہ انہوں نے فاش کر دی، اور جب رب العزت کو اپنے حبیب کے گھرانے کی عزت اور آپ دیکھیں حرمت کا اتنا پاس ہے کہ کسی کا نام نہیں لیا تو ہمیں بھی اس کے بارے میں جرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں اس میں سے سبق ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ خام خواہ ہمیں قسمیں نہیں کھا لینی چاہیے۔ آپ پتہ ہم کن کن چیزوں میں قسمیں سم ٹائم کھا لیتے ہیں۔ ہم جیسے آئی ریپیٹ اگین کہ ہم جب جو بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم عملی زندگی میں اپنے اوپر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی کیسے اس کو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اکثر کسی کے گھر جاتے ہیں، ناراضگی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حرام ہے میں تیرے گھر سے کھانا کھاؤں، اللہ کی قسم میں تیرے کار نہیں آنا، یا اس طرح کی ہم بہت سی بغیر وجہ کے قسمیں کھا لیتے ہیں کہ میں نے تمہاری شکل نہیں دیکھنی،
حرام ہے میں تمہاری شکل دیکھوں یا اس طرح. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کی ہم کوئی قسم کھا لیں یا کوئی چیز اللہ کی حلال چیز کو اپنے کسی لاجک، اپنے کسی ذہنی اس وقت کسی سٹیج کی وجہ سے ذہنی اپنی غصے کی حالت میں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، تو آپ اس کا کفارہ دے کر اس قسم کو توڑ دیں، اور وہ زیادہ بہتر ہے. اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ کے مزاج میں تھوڑی سی تیزی تھی، اور وہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے باکی سے جواب بھی دے دیتی تھی. اور کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے جو والد محترم تھے حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا، تو انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں. حضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اس خاتون حضرت عائشہ کی ریس نہ کرو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے. تو یہاں پہ جو بیسک ہم خواتین کا، بیویوں کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم اپنے شوہروں کو جواب دے دیتی ہیں، ان کے آگے اونچا بول لیتی ہیں، یا ان کو کسی بھی بات سے ان کو جو سے کہتے ہیں نا ترکی بترکی جواب دینا، تو وہ چیز کہہ دیتی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک والد کا کردار دیکھا کہ جیسے ہی والد کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی عالم کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت کو جواب دے رہی ہیں، تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایسا مت کیا کریں. تو یہاں پہ پھر ہمارے لیے ایک لیسن آتا ہے. یہاں پہ جب ہماری بچیاں سسرال جاتی ہیں، ذرا کوئی کھٹپٹ ہوئی ساس کی، نند کی، ہسبینڈ کی، وہ بچیوں نے لمبے لمبے فون ملانے شروع کر دیا اپنی امیوں کو، اور امیوں کو یا والد کو، یا اور پھر اس کے بعد امیاں نے آگے سے جواب دیا ہے، ہاؤ ڈیئر دے، ان کی ہمت کیسے بھی ہماری بچی کو کچھ کہنے کی. تو آپ اس میں بڑھاوا دے دیتے ہیں بجائے بچے کو سمجھانے کے کہ وہ بڑے ہیں. اگر ان کے منہ سے آؤٹ آف اسٹیٹ آف مائنڈ بڑے ہیں، ان کے جو ایموشنز ان کے اندر اتنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، یا وہ ماشاءاللہ ایک اتھارٹیو پلیسز پہ ہوتے ہیں، جو بڑے بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ کہہ دیں تو ان کو سننا چاہیے، اس کو سہنا چاہیے، نہ کہ ترکی بترکی جواب دینا چاہیے. تو یہ ہم ایک والدین کے لیے پڑھا ہے کہ جب بیٹیاں ہوں، خام خواہ اگر کوئی ایسی بات کوئی ہو جائے تو آپ ان کو سمجھائیں کہ یو ہیو ٹو ایڈجسٹ، یو ہیو ٹو بی ویری فلیکسیبل. حضرت حفصہ جو تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بھی بے باک تھیں. کہتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اصحاب بدر اور حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے؟ حضرت کہتی ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصحاب بدر و حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے. تو حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک وارد جہنم ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوں کے بل، یعنی کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یعنی کہ وہ اتنی فہم والی تھیں کہ انہوں نے ایک بات انہوں نے سنی، انہوں نے سوال پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا ایک آیت کی شکل میں جواب دیا. تو یعنی کہ وہ کلیئر تھیں اپنے ویژن میں، کہ جہاں پہ ان کو ذرا لگتا تھا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ پوچھتی تھیں کلیئرٹی کے ساتھ. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. سم ٹائم ہمارے میاں بیوی کے ریلیشن شپ اسی چیز میں انڈرسٹینڈنگز کے نظر ہی ہو جاتے ہیں. ہم اسی گمان میں رہتے ہیں کہ جی وہ کچھ یوں سوچ رہے ہیں، یا میں یوں سوچ رہی ہوں، یا مجھے گمان یوں ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ یوں ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہیں، ایک دوسرے کی رازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا آپ کو ایمبیگٹی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز میں، آپ کلیئر نہیں ہوتے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ بہتر ہے اپنے اس غلط گمان کو بڑھا کر اپنے تعلقات خراب کریں. آپ کو کبھی کوئی چیز اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ ڈائریکٹ ہو کے پوچھیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے، یا میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے. آپ کی جو ریلیشن شپ ہے نا میاں بیوی کی، ان کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی کلیئر، نظر آنا چاہیے ایک دوسرے کو، اور اگر نہیں آ رہا تو کلیئر کر کے پوچھ لیں. کہتے ہیں حضرت حفصہ کی مزاج میں جو تیزی تھی، لیکن اس کے باوجود
حضرت حفصہ نہایت خدا ترس تھی، بیشتر وقت اپنا عبادت الہی میں گزارتی تھی۔ حافظ ابن عبد البر نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے۔ آپ امیجن کریں کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے حضرت حفصہ کی شان میں کیا کہا کہ وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ شرف بھی حضرت حفصہ کو حاصل ہے کہ ان کو دنیا ہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں کتنے خوبصورت الفاظ کہہ دیے۔ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوں گے کہ عبادت کرنے والی ہیں، روزے رکھنے والی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ یہ انہوں نے خوشخبری ان کو دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت شفار جو تھیں بنت عبداللہ ادویہ نے ان کو لکھنا سکھایا، یعنی کہ رائٹنگ سکھائی۔ امام احمد نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شفا نے ان کو چونٹی کاٹنے کا منتر بھی سکھایا، اور بعد اہل سیر نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوائے تھے، اور یہ اجزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تا زندگی ان کے پاس رہے، اور یہ بہت عظیم و شان شرف ہے جو حضرت حفصہ کو حاصل ہوا۔ سمجھ آیا آپ کو؟ تھوڑا سا کلیئر ہوا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ الحمدللہ ہمارا یقین ہے اور ہم مانتے ہیں کہ تا قیامت قرآن مجید جو ہے وہ حرف بہ حرف جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے حفاظت سے رہے گا۔ اور لیکن یہ حفاظت کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا، اور وہ کیسے شروع ہو گیا تھا کہ کچھ تو جو تھے حفاظ جو تھے وہ بہت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ تھے کہ جو قرآن جیسے آیت سنتے تھے اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ پھر کیا کر لیتے تھے؟ اس کو اونٹ کی جو بڑی شانے کی ہڈی ہوتی ہے اس میں، کھجور کی چھالوں میں، پتھر کے سلوں میں اس کو انگریوڈ یعنی کہ اس کو لکھ لیتے تھے، یعنی کہ وہ حفاظت کا انتظام پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام قرآن ریٹن فارم میں موجود تھا۔ تو وہ تمام ریٹن فارم جن جن پارٹس پہ لکھی ہوئی تھی وہ تمام چیزیں، پورا قرآن جو تھا، یہ حضرت حفصہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کے پاس پورا قرآن کا نسخہ جو تھا وہ موجود تھا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی دجال کی شر سے بہت ڈرتی تھی، اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا ابن سیاد، اس میں دجال کی بات علامات پائی جاتی تھی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر کو راستے میں مل گیا تو انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پہ اظہار نفرت کیا۔ کہتے ہیں کہ ابن سیاد حضرت عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ کو خبر ہوئی تو بھائی سے کہنے لگی، آپ اس سے کیوں الجھتے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دجال کا خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ تو کیا ہمیں اس سے بھی لیسن ملا؟ اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ غصہ آپ سے ایسے غلط کام کروا لیتا ہے کہ بعد میں آپ سوچتے ہیں میں نے ایسا تھا تو نہیں، میں ایسا غلط کام کرنا تو نہیں چاہتا تھا، یہ غلط کام ہو کیسے گیا؟ تو اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو آپ کو غصہ ہے یہ آپ کے ہمارے دماغ میں دو سارٹ آف برینز ہیں۔ ایک وہ برین ہے جو دنیا کی تمام لیونگ تھنگز میں، تمام جانوروں میں، پرندوں میں اور انسان میں ہوتا ہے، اور ایک ہے اشرف المخلوقات، یعنی کہ اس کا ایک خاص وہ جو ایک برین ہے اس برین سے، اور آپ کو پتا ہے برین کا کام کیا ہے؟ میسجز لے کے جانا، کنوے کرنا۔ تو جب آپ کو برین، آپ کو جب غصے کا میسج آتا ہے، یعنی کہ جب آپ کے اندر ایموشنز غصے والے آتے ہیں، اور یہ ہمارے تھراپسٹ اور ہمارے وہ جو ڈاکٹرز رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آدھا سیکنڈ اپنے اس غصے کو ہولڈ کر لیں تو آپ بڑے شر سے، بڑے فساد سے بچ سکتے ہیں۔ آدھا سیکنڈ کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ یعنی کہ اس حیوانی دماغ سے اشرف المخلوقات مخلوق کے دماغ میں پہنچنے میں اس کو 1 سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہے، یا آدھے سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہے۔ آپ اس ٹائم پہ اگر اپنے غصے کو ہولڈ کر لیں تو آپ بہت بڑی آفات سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے
وہ جیسے کہتے ہیں نا پہلوان وہ نہیں ہے جو بہت لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ تو الحمدللہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ ہم نے اپنے غصے کو قابو پہ پانا ہے، نہیں تو شیطان دجال متحرک ہو جائیں گے، اور اس کا وجہ کیا بنے گی؟ آپ کا غصہ۔ بہرحال غصے پہ بہت کچھ ہے، اگر ہم غصے پہ بات کریں، ان شارٹ یہی ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہمیں اسکالرس کہتے ہیں کہ پانی پی لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، اور آپ کو اور زیادہ ہے تو نہا لینا چاہیے۔ پھر ہوتا ہے کہ اپنی پوزیشن چینج کر لیں، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ رہے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر آپ ایک ایسے کمرے میں ہیں جہاں پہ وہ غصے والی بات ہے تو آپ اس چیز، اس شخص کو اوائڈ کریں، کمرہ چینج کر لیں، آپ وہ جگہ چینج کر لیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، غصہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے کہ آپ اپنے غصے پہ قابو کیسے پائیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، غصہ کرنے سے آپ اپنا ریموٹ کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں پسند آئے گا کہ اپنا ریموٹ کنٹرول یا اپنا نفس کا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دے دیں؟ تو غصے پہ قابو پانا سیکھیں، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں۔ بہت سی انفیوریبل چیزیں آتی ہیں، بہت سے ایسے حالات آتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتے، اس پہ صبر کے ساتھ گزرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو کاظمین، جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کوشش کریں کہ آج ہم نے جو پڑھا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے غصے پہ قابو پائیں گے۔ حضرت حفصہ جو تھی 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینہ کے گورنر مردان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا بھی دیا، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ جنازے کو قبر تک لے کے گئے۔ پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا، اور وفات سے پہلے حضرت عبداللہ کو وصیت کی کہ ان کی غابہ کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت حفصہ علم و فضل کے لحاظ سے بہت بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں، ان میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم ہیں، اور باقی دیگر کتب احادیث میں ہیں۔ تو یہ جو تھیں، آج ہم نے جو پڑھا حضرت حفصہ کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں وہ ہمارے عملوں میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ درود شریف سارے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔